अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद बिअददि दाइन व दवाइन व बिअददि कुल्लि इल्लतिन व शिफ़ाइन। अज़ीज़ान मोहतरम, एक दफ़ा फिर से आपकी खिदमत आलिया में हाज़िर हूँ और आज का उन्वान बड़ा ही दिलचस्प है और बड़ी बेसब्री से इंतज़ार था। कई कॉल्स भी आ चुके और यहाँ थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम था, तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी दुरुस्त हुआ है। खुश आमदीद कहता हूँ आप हज़रात को। और चूँकि मेरा मकसद ज़िक्र अहले बैत होता है और मैं चाहता हूँ कि अहले बैत का ज़िक्र मुसलसल होता रहे। और इन लॉकडाउन की सूरत में जिन जिन शख्सियतों के अय्याम आएंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़, हम हर एक का ज़िक्र करेंगे। और क्योंकि जिन जिन ने मिलकर इस्लाम को तरक्की बख्शी और इस्लाम की तरक्की में जिन्होंने अपना रोल निभाया और एक दाई बनकर उभरे और इस्लाम की खिदमत की है, हर एक का ज़िक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम अपना फ़रीज़ा समझते हैं। मगर अहले बैत अतहार को मोस्ट प्रायोरिटी देते हैं, वो इसलिए कि रसूल मोहतरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की रज़ामंदी उनके अहले बैत की रज़ामंदी के अंदर है। आज हम ज़िक्र करेंगे एक अज़ीम शख्सियत का जो अलमबरदार करबला कहलाती है। और ये समझ लीजिए कि करबला की सरज़मीन में ये तारीख़ इस्लाम की दूसरी जंग है जिसमें सबसे कम लोग हैं। ऐसे अगर देखा जाए तो फ़ौज के एतबार से जो सबसे कम लोगों को लेके जंग हुई है वो करबला है। और इससे पहले बद्र की जंग हो चुकी है जिसमें बहुत ही कम लोग शामिल थे, 313 हज़रात। उसके बाद करबलाए मुअल्ला की जंग है जिसमें 72 अफराद थे, या अगर बहुत मुबालगे के साथ भी हम कहें तो 149 के नाम हमें मिलते हैं। 72 उनमें से वो रफ़क़ा थे। मैं आपको बता दूं, इसमें थोड़ा सा क्लैरिटी की ज़रूरत है। हम ये समझते हैं कि सिर्फ 72 ही लोग थे, नहीं, 72 वो रफ़क़ा मर्द थे जो यौम आशूर को फ़ज्र की नमाज से असर तक शहीद हुए थे। 72 रफ़क़ा। इनके अलावा 72 के अलावा घर के लोग 19 थे जो शहीद हुए, या बाज़ कहते हैं कि 18 थे। हाँ, इमाम हुसैन को मिलाकर 18 थे। तो 72 और 18 जो है वो कुल 90 लोगों की जो है फहरिस्त बनती है। और आगे पीछे अगर हम देखें तो जिस दिन से ख़ीमा लगा था उस दिन से पानी लाने की मुज़ाहमत में, गुफ्तगू की मुज़ाहमत में जो हमले हुए, जो तीर चलाई गई, उसमें भी काफ़ी लोग शहीद हुए। एक नाम आता है जनाब सईद का, जो नमाज ज़ुहर जब इमाम हुसैन अदा फरमा रहे थे तो आपने आपका सुतरा बनकर जो है अपनी जान दी थी। और बाद करबला जब खेमों पे हमला हुआ, लूट मार मची, उसमें भी काफ़ी लोग शहीद हुए। तो एक लंबी फहरिस्त है वो। खैर 72 इसलिए कहा जाता है कि ये 72 वो रफ़क़ा थे, वो अहबाब थे जो इमाम हुसैन अला जद्दिही व अलैहि सलातो व तस्लीम की मोहब्बत में जिन्होंने जानिसारी की थी। और इसके अलावा देखेंगे तो हम 19 अहले बैत हैं जिसमें से 18 हैं और एक इमाम हुसैन अलग से हैं, तो टोटल 19 हो जाते हैं। खैर, आज हम अलमबरदार करबला और एक ऐसी शख्सियत का जिक्र कर रहे हैं कि करबलाए मुअल्ला में जिसने पूरा, ये समझ लीजिए कि 72 अफराद की कमान जिनके हाथ में थी, जिन्होंने पूरे जंग की स्ट्रेटेजी प्लान की थी। इमाम हुसैन अला जद्दिही व अलैहि सलातो व तस्लीम ने मैदान जंग में किसको कहाँ पर खड़ा करना है, किसको अलम देना है और किसको मैसरे पे ड्यूटी लगानी है, किसकी ड्यूटी जो है वो क़ल्ब लश्कर में रहेगी, वो इमाम हुसैन ने हज़रत अब्बास को सौंपी थी। आप गोया के करबलाए मुअल्ला के LOC कंट्रोलर थे, लाइन ऑफ जो कंट्रोल होता है वो आपके हाथ में था। आप वफ़ा के पैकर हैं, यानी कायनात आलम में जब भी वफ़ा का नाम लिया जाएगा तो सैयदना अब्बास अलमबरदार रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु का नाम सबसे नुमायां होगा। हमारे यहाँ इक्का दुक्का किताबों में हज़रत अब्बास का ज़िक्र आता है और वो भी विलादत का तज़किरा नहीं आता और बचपन के कोई मामलात और हालात नहीं समझ में आते। हाँ, बस सीधा ले जा कर के करबलाए मुअल्ला में, वो भी एक मशकीज़ा पानी लाने,
ایک مشکیزہ پانی لانے کی ڈیوٹی جو دی گئی ہے آپ کو امام حسین علی جدہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی طرف سے، صرف اتنا ہی ذکر حضرت عباس کا ملتا ہے۔ تو لوگ یہ بھی کہتے ہیں بھائی کیا ضروری ہے سب کا ذکر ہو جائے اور سب کی بات تاریخ میں آ جائے؟ ارے تو صاحب تاریخ میں تو شرابیوں کا ذکر ہے، ہاں ان لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے جنہوں نے یہ تمنائیں کی کہ ہم کعبے کی چھت پہ بیٹھ کے شراب پئیں گے، اور انہوں نے شراب کے گڑھے بھروا لیے، وہ تو جو ہے وہ موت آ گئی ان کو۔ ایسے لوگوں کا ذکر ہے جنہوں نے سود خوریاں کی، چوری کی، زنا کے مرتکب ہوئے، ان کا تذکرہ تو ہوتا ہے۔ ارے سب چھوڑیے، علامہ ذہبی جسے امام الرجال کہا جاتا ہے، جرح و تعدیل کا امام، اس نے عبد الرحمن ابن ملجم قاتل مولائے کائنات پہ حملہ کرنے والے کا جب ذکر کیا ذہبی نے، تو 2.5 صفحات پہ اس کے عدل کا، اس کی سخاوت کا، اس کے تقوی کا چرچا کیا۔ تو جب ایسے ایسے مجرموں کا ذکر ہو سکتا ہے تو علی کے بیٹے کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ اور یہ تو میں آپ کو بہت دور لے کے جا رہا ہوں عزیزان محترم، اور میں بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا آپ کا انشاءاللہ العزیز۔ کل امام جب حسین علی جدہ علیہ الصلوۃ والتسلیم پہ گفتگو کریں گے تو انشاءاللہ العزیز کافی دیر تک گفتگو کریں گے، پھر کل جو ہے انلیمیٹڈ ٹائم بات ہوگی، حسین کا ذکر ہوگا، اور پھر کائنات کے سید و سردار کا ذکر ہوگا، اور جنت کے سردار کا ذکر ہوگا، نبی کے دوش کے سوار کا ذکر ہوگا، چمنستان زہرا کے گل تر کا ذکر ہوگا، تو پھر کل کوئی لمٹ نہیں ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ آج میں جلدی ختم کرنا چاہتا ہوں، وائنڈ اپ کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ میں مجبور بھی ہوں، میرے پاس حضرت عباس کا اتنا ذکر ہی نہیں ہے، واقعات ہی نہیں ہیں۔ لوٹن شاپیر، جھاڑو شاپیر کے کتابیں بھری پڑی ہیں، موٹی موٹی کتابیں لکھی ہوئی ہیں، اور جن کی کرامتیں نہیں ہیں تو ان کے چیلے چپاٹے مل کے ان کی کرامتی بنا دیا، اور جو واقعی اس اہمیت اور عظمت کے حامل تھے ان کا ذکر نہیں ملتا۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں بھائی ضروری ہے ذکر آئے، تو میں کہتا ہوں شرابیوں کا ذکر آئے، کبابیوں کا ذکر آئے، زنا خوروں کا ذکر آئے، مگر علی کے بیٹے کا ذکر نہ ہے۔ اچھا وہ کون لوگ کہتے ہیں یہ کہ ضروری ہے ذکر آنا؟ میں نام تو لے سکتا ہوں مگر نام لے کے کوئی فائدہ نہیں، مگر آج دیکھتے نہیں آپ پوسٹر جب چھپتے ہیں ہمارے یہاں، کیا شہزادہ سالار ملت، شہزادہ عظیم ملت، شہزادہ فصیح ملت، شہزادہ خطیب اعظم، شہزادہ خطیب اکبر، یہ میں نام لے رہا ہوں آپ کو کہ خطیب اعظم کا شہزادہ ہونا، ہاں غازی دورہ کا شہزادہ ہونا یہ فضیلت کا باعث ہے، قاری قرآن کا شہزادہ ہونا یہ فضیلت کا باعث ہے، اور علی کا بیٹا ہونا فضیلت کا باعث نہیں، اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ان کا ذکر ضروری ہے۔ کیوں نہیں ضروری ہے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں۔ خیر شکوہ تو میرا تاریخ سے یہ بھی ہے کہ وہی حسین جس کا ذکر قرآن میں، سیرت میں، تاریخ میں جگہ 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 ملتا ہے، رسول محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جتنی کرامتیں اور عظمتیں حسین کی جڑی ہیں وہ آپ کو در پہ در مل جائیں گی، پے در پہ مل جائیں گی، مگر بعد وفات رسول ذکر امام حسین چندہ نہیں ملتا۔ ہاں سیدھا آپ کربلا کے میدان میں جائیے تو وہاں حسین کا ذکر ملے گا۔ اگر اتنی بڑی قربانی نہ دی ہوتی تو اس امت نے وہ ذکر بھی مٹا دینا تھا، اس کو بھی ختم کر دینا تھا۔ حضرت عباس کا ذکر بھی ملتا ہے، فقط کتنا کہ پانی لینے کے لیے سیدہ سکینہ بنت حسین ابن علی نے ضد کی اور وہ پانی لینے گئے اور پانی لے کر کے آئے۔ چلیے خیر انشاءاللہ العزیز کبھی موقع ملے گا تو ہم بتائیں گے کہ صرف پانی لانے میں ہی جو حضرت عباس کا کردار ہے، اگر اسی کو میں بیان کر دوں تو لوگ انگشت بدندہ رہ جائیں گے کہ واقعی تاریخ نے بھلے ایک واقعہ لکھا ہے مگر اللہ کی قسم یہ ایک واقعہ ایسا ہے جو ہزاروں واقعات کے بھاگ ہے۔ آج حضرت عباس کا ذکر ہوگا، مگر حضرت عباس کے ذکر سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ حضرت عباس رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام، الحمدللہ آپ اہل بیت میں سے ہیں، جی اہل بیت میں سے ہیں، یعنی آل علی، آل جعفر، آل عقیل اہل بیت۔ کچھ لوگ بزید ہیں نا، جب ہم چادر والے اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں تو لوگ بزید ہوتے ہیں، نہیں یہ بھی اہل بیت، وہ بھی اہل بیت، وہ بھی اہل بیت۔ بھائی کس نے انکار کیا؟ تو پھر اہل بیت کا ذکر کرو، حضرت عباس اہل بیت ہے،
آل علی میں سے ہیں، پھر تو نانی مر جاتی ہے، اور پھر جو ہے پھر آپ جو ہے وہ دامن بچانے لگتے ہیں، اور پھر جمعہ کے ممبروں پہ سے خطبے ختم ہو جاتے ہیں۔ حضرت عباس کا نام جب بھی آتا ہے تو علم کے ساتھ آتا، علم بردار قافلہ حسین۔ یہ بھی سن کے کچھ لوگوں کو چکر آتا ہے، بھئی چکر کیوں آتا ہے؟ چکر آنے کی ضرورت نہیں ہے، الحمدللہ ہم علم والے ہیں، ہمارا نبی علم والا ہے، صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، الحمدللہ۔ تو یہ وہی علم ہے نا جو رسول محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اصحاب کو دیا، اور اصحاب میں سب سے زیادہ جس کو دیا وہ علی مرتضیٰ تھے۔ اور کس نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کے میدان میں آپ کا لواء الحمد کون اٹھائے گا؟ تو فرمایا یا علی انت صاحب لواء یوم القیامتی، اے علی قیامت کے دن تم میرا جھنڈا اٹھاؤ۔ شاید اس لیے تو علم سے چھڑ تو نہیں ہے آپ کو، علم برداری ہمارا شیوا ہے۔ آپ لطائف اشرفی اٹھا کے دیکھیں، خواجہ بندہ نواز کے سدراج کو اٹھا کر کے دیکھیں، آپ شہباز قلندر کو اٹھا کے دیکھیں، آپ اولیاء اللہ کی زندگیاں اٹھا کر کے دیکھیں، سیرتیں پڑھیں، وہ اپنی زندگی میں ایک عالم، ایک نشان رکھتے تھے اسلام کا۔ یہ کوئی بری بات نہیں ہے، یہ کسی کی دھروہر نہیں ہے، الحمدللہ یہ ہمارا ہے۔ تو علم کے ساتھ حضرت عباس کا نام جڑا ہوا رہتا ہے، اس لیے کیونکہ آپ نے اس طرح علم اسلام، پرچم اسلام، اسلام کے جھنڈے کی حفاظت فرمائی ہے اور اتنی وفاداری دکھائی ہے کہ صبح قیامت تک حضرت عباس کا نام علم کے ساتھ جڑا ہوا رہے گا۔ خیر، میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا ہوں اس پر آپ کا، میں سیدھا آتا ہوں کہ حضرت عباس کی ولادت ہوا یوں کہ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کا گھر جب اجڑ گیا اور سیدہ کائنات، خاتون قیامت، خاتون جنت، عصمت کا در نہا، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا جب وصال پاک ہوا تو کچھ دنوں کے بعد حضرت عباس کی والدہ سے آپ کا نکاح ہوا، مگر اس نکاح کی ایک کہانی ہے، وہ میں آپ کے سامنے انشاءاللہ العزیز ابھی کلیئر کر دیتا ہوں کہ وہ نکاح کیا ہے۔ کہ حضرت عقیل یہ مولائے کائنات کے بھائی ہیں اور علم الانساب میں ماہر ہیں، نسب نامے میں ماہر ہیں، نسب دیکھنے میں عرب کے اندر اتنے ماہر تھے کہ نماز کے لیے چٹائی بچھائی جاتی، آپ مسجد نبوی میں نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد آپ اسی چٹائی پہ بیٹھ جاتے، عرب کے لوگ آتے اور آپ سے انساب کا علم سیکھتے اور نسب کے بارے میں پوچھتے، اور جن لوگوں کے شجر جات کھو چکے تھے، گڈمڈ ہو گئے تھے، وہ آ کر کے پوچھتے تو آپ ان کو نسب نامے کا علم بتاتے، اور علم الانساب میں اتنے ماہر تھے کہ بڑے بڑے نصابین حضرت عقیل کو اپنا استاد سمجھتے۔ تو جب حضرت مولائے کائنات نے سیدہ کائنات جناب سیدہ فاطمہ الزہرا بدعۃ الرسول، جگر گوشہ رسول جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے وصال کے بعد جب دوسرے نکاح کی خواہش کی اور دل میں ارادہ کیا تو آپ نے حضرت عقیل کے پاس آ کر کے کہا بھائی میں چاہتا ہوں کہ میں ایک نکاح کروں، مگر آپ چونکہ علم الانساب کے ماہر ہیں اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ عرب میں ایسے قبیلے کی لڑکی کو منتخب کریں، خاتون کو منتخب کریں جس کا قبیلہ بہادری میں، دلیری میں، عقل مندی میں، ہوش مندی میں، شجاعت میں، اخلاق میں، کردار میں، عدالت میں بہتر ہو، تاکہ میں اس قبیلے کی عورت سے نکاح کروں اور میرے گھر میں اولاد ہو، اور کربلائے معلیٰ میں وہ میرے حسین کے ساتھ رہے، اور جو امتحان میرے حسین نے دینا ہے اس امتحان میں میرے حسین کا ساتھی رہے۔ حضرت سیدنا عقیل رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے قبیلہ کلاب میں سے، قبیلہ کلاب میں، اس لیے اسے فاطمہ کلابیہ کہا جاتا ہے، یاد رکھیے گا، میرے ورڈنگز پہ دھیان رکھیے گا، اس لیے کیونکہ تاریخ کے غداروں نے اور تاریخ کے جو کہتے ہیں چوروں نے، ڈاکوؤں نے اس میں بھی ایک گڑبڑ کی ہے، وہ میں انشاءاللہ ابھی آپ کو بتاؤں گا۔ تو جناب فاطمہ کلابیہ، آپ کا نسب ایسے ہے فاطمہ بنت حزام بن خالد بن ربیعہ بن وحید بن کعب بن عامر بن کلاب، یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شجر مبارکہ سے جا کر کے مل جاتا ہے۔
اوپر سرکار کے جد محترم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ پر۔ دیکھیے ہمارے نزدیک سرکار کے جو اجداد ہیں، جن پشتوں سے میرے آقا کا نور گزرا، وہ سب مومن کامل ہیں، اس لیے کہ رسول نے فرمایا کہ مجھے ہمیشہ جو ہے نیک لوگوں میں، بہتر لوگوں میں رکھا گیا۔ بہتر وہی ہوتا ہے اللہ اور رسول کی نگاہ میں جو صاحب ایمان ہوتا ہے۔ جی تو عزیزان محترم، حضرت فاطمہ بنت حزام بن خالد بن ربیعہ بن وحید بن کعب بن عامر بن کلاب، یہ ہے نسب آپ کا الحمدللہ۔ آپ کے والد کا نام حزام ہے فاطمہ کلابیہ کے، اور والدہ کا نام ثمامہ، اور عرف میں انہیں لیلا کہہ کے پکارا جاتا ہے۔ آپ سے نکاح ہوا، مولا کائنات نے نکاح فرمایا، اللہ نے 4 بیٹے عطا فرمائے۔ حضرت عباس سب سے بڑے تھے، پھر جعفر، علی نے اپنے بھائی کے نام پہ نام رکھا، پھر اس کے بعد عبداللہ، پھر اس کے بعد عثمان۔ سبحان اللہ، یہ 4 نام علی نے اپنے بیٹوں کے، جو حضرت ام البنین سے ہوئے، لقب ام البنین۔ اچھا، ام البنین لقب کی وجہ میں بتا دوں آپ کو کہ جناب علی مرتضیٰ کہتے ہیں فاطمہ فاطمہ فاطمہ۔ تو ایک دن جناب فاطمہ کلابیہ نے کہا، سرکار ہماری آقا زادی جو تھیں، سید کائنات کی بیٹی، سید کائنات کی بیٹی، سیدہ کائنات جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، وہ میں ان کی غلام ہوں، میں ان کی باندی ہوں، میں ان کی کنیز ہوں۔ ان کا بھی نام فاطمہ تھا، آپ مجھے بھی فاطمہ کہہ کے پکارتے ہیں، آپ مجھے فاطمہ نہ کہا کریں، آپ مجھے کوئی کنیت، کوئی لقب عطا کر دیں، تاکہ کیا کہتے ہیں، فاطمہ اور کنیز فاطمہ میں فرق معلوم ہو جائے۔ سبحان اللہ، دیکھ رہے ہیں آپ ادب، جب والدہ ایسی با ادب ہو اور با کردار ہو، عظمت والی ہو، تب جا کے بیٹا عباس بن علی جیسا ہوتا ہے۔ مولا کائنات خوش ہوئے اور آپ نے لقب رکھا ام البنین، بیٹوں کی ماں۔ پھر اللہ رب العزت نے مولا کائنات کے اس جملے کو، اس کنیت کو اللہ نے سچ کر فرمایا، اور 4 بیٹے عطا فرمائے، 4 بیٹے، اور ام البنین سے 4 بیٹوں کی ماں۔ کیوں 18 بیٹوں کی ماں، 20 بیٹوں کی مائیں ہوتی تھی، 4 بیٹوں کی ماں ام البنین کیوں کہلا رہی؟ کہا اس لیے کیونکہ چاروں بیٹے ہم شبیہ، ہم شکل علی مرتضیٰ تھے، اور جب ایک ساتھ کھڑے ہوتے تھے تو لگتا تھا ایک دوسرے کی شبیہ۔ حضرت عباس کے بارے میں ہے کہ اتنا اونچا قد تھا کہ جب گھوڑے پہ بیٹھتے تھے تو یوں لگتا تھا کہ پیر زمین پہ لگ جائیں۔ خوبصورت چہرہ، وجاہت بھرا، بادامی آنکھیں، اور ناک بڑی خوبصورت سی، چہرہ بڑا بھی وجاہت والا، اور ہونٹ جو ہیں وہ ایک دم سرخ ہوتے تھے، دانت ایک دم موتیوں کی طرح تھے، جسم ایک دم جو بہادروں کی طرح، اور لوگ کہتے تھے کہ واقعی یہ علی کا ہم شبیہ ہے، یہ علی کا ہم شبیہ ہے۔ جن علی مرتضیٰ کا قد چھوٹا، پیٹ بڑا، اور کندھے گول، اور سر جو ہے وہ بال جھڑ گئے تھے، یہ کیریکٹر جو کہتے ہیں آپ کا شبیہ بگاڑنے والے، صورت بگاڑنے والے، آپ کی شبیہ بگاڑنے والے حضرت عباس رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی شبیہ پر کچھ نہ بولے، خاموشی سے گزر گئے، اور جو ہمیں یہاں سے پتہ چل گیا کہ اگر عباس ہم شبیہ علی تھے تو پھر علی کے جلووں کی کیا بات ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جناب فاطمہ کلابیہ سے نکاح ہوا، ان کا لقب ام البنین ہوا، 4 بیٹے ہوئے، اور چاروں بیٹے حضرت فاطمہ کلابیہ کے، ام البنین کے، کربلا معلیٰ میں شہید ہوئے۔ یہ میں آپ کو بتا دوں۔ علامہ ابن اسیر کی تاریخ کامل اٹھا کے پڑھیے، علامہ ابن عساکر کو اٹھا کے پڑھیے، چاروں بھائی عباس، جعفر، عبداللہ، عثمان، چاروں کربلا میں شہید ہوئے۔ اور حضرت عباس نے اپنے تینوں بھائیوں کو اپنے ہاتھ سے امامہ باندھا اور کمر پہ پٹکا باندھا، تلواریں دی اور کہا جا کر کے لڑو، کیونکہ تم اگر لڑو گے تمہاری جان جائے گی، تمہاری گردن کٹے گی، تمہارے خون نکلے گا، تو میرا حسین سلامت رہے گا، اس تک کوئی تیر، کوئی تلوار، کوئی نیزہ نہیں آ سکتا ہے۔ اسے یہ ہے وفا کہ اپنے سگے بھائی قربان کر دیے، جو اپنی والدہ سے جو دنیا میں آئے ہوئے تھے، جو ہم وطن تھے، ان کو قربان کر دیا، مگر حسین پہ آنچ نہیں آنے دی۔ کہ یہ کیسے ملا؟ کہ بچپن میں ام البنین نے عادت ڈالی ہوئی تھی کہ جب حسین سوئیں تو سرہانے آ کر کے کھڑے ہو جایا کرو کہ حسین کو کوئی تکلیف نہ ہو، پانی کی بھی حاجت ہو تو عباس تمہیں لا کے خدمت پہ معمور کیا تھا کہ میں کنیز فاطمہ ہوں، تم غلام حسین۔ سبحان اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہاں پر ایک شبہ ہے جو میں آج اسی کو ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، بس اس کے بعد میں بات ختم کر دوں گا۔ بعض لوگ
ایسے یہ بات تو سپاہ صحابہ، وہ جو بغل کے ملک ہے ہمارا پاکستان، وہاں کی ایک جماعت ہے سپاہ صحابہ، جس میں خارجیت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے، وہاں کے ایک شخص کی اچھالی ہوئی بات ہے یہ۔ اور یہاں ہندوستان کے امروہہ کے رہنے والے محمود احمد عباسی کی اچھالی ہوئی بات ہے کہ شمر، جو اس کو شمر بھی ہے، بعض لوگوں نے شمر پڑھا ہے، بعض نے شمر پڑھا ہے، بعض نے شمر پڑھا ہے، خیر جو بھی ہو ہمیں کیا لینا دینا۔ شمر چونکہ مشہور ہے اس لیے یہی نام لے لیتے ہیں ہم۔ شمر بن ذل جوشن کہتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ حضرت عباس کا کیا کہتے ہیں ماموں تھا۔ فاطمہ کلابیہ اس کی بہن تھی، یعنی رشتہ داری جوڑ رہے ہیں، رشتہ داری بنا رہے ہیں کہ کربلا میں جو سامنے بھی تھے وہ بھی رشتہ دار تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنگ کوئی اقتدار کی تھی، کسی مال کی تھی، تخت کی تھی اور حکومت کے لیے تھی، یہ ایک تصویر بنانا چاہتے ہیں لوگ۔ اور الحمدللہ حق حق ہے، حق کبھی چھپے گا نہیں۔ غریب نواز کی آواز ہمیشہ پکار کے کہتی رہے گی، شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین، دین است حسین دی پناہ ہست حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ مگر یہ ایک تاریخ پلٹی جا رہی ہے۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے حضرت ام البنین فاطمہ کلابیہ کا نسب نامہ پڑھ کے سنایا، فاطمہ بنت حزام بن خالد بن ربیعہ بن وحید بن کعب بن عامر بن کلاب۔ ٹھیک ہے، اب ہم ادھر آتے ہیں۔ شمر کا باپ کون؟ ذل جوشن۔ شمر تابعی ہے، ہاں ہماری کتابوں نے اسے تابعی لکھا ہے، تابعی کی فہرست میں درج کیا جی۔ ذل جوشن شمر کا والد، یہ پہلا شخص ہے جس نے عرب میں زرہ پہنی۔ اسے ایران سے کسی بادشاہ نے تحفے میں دی تھی انعام کے طور پر، اس نے زرہ پہنی، اسے ذل جوشن کہا جاتا ہے اسے۔ اس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ ذل جوشن کا اصل نام تھا، اس میں اختلاف بہت پایا جاتا ہے، بعض کہتے ہیں شرحبیل نام تھا، بعض کہتے ہیں صرف جوشن نام تھا، جوشن بن ربیعہ، ربیعہ کا بیٹا جوشن اور اس کا بیٹا شمر، اور بعض کہتے ہیں شرجبیل بن آور بن عمر، عمر کا بیٹا آور، آور کا بیٹا شرجبیل، اور شرجبیل کا بیٹا جو ہے وہ شمر۔ اصل جو تحقیق کے بعد اس کا شجرہ ہے وہ اس طرح سے ہے، شمر بن ذل جوشن بن زباب بن کلاب بن ربیعہ بن عامر بن سعسع بن معاویہ بن ابو بن بکر بن حوازن بن منصور، یہ ہے۔ اسے شمر جو ہے وہ قبیلہ بنی عامر سے ہے، بنی عامر بن سعسع سے ہے، اور اس کا خاندان زباب بن کلاب سے ہے۔ ٹھیک ہے، زباب بن کلاب، وہ جو وہاں میں نے لیا ہے وہ کون ہے؟ کعب بن عامر بن کلاب، یہ ہے زباب بن کلاب۔ دونوں کا شجرہ کہیں سے ملتا جلتا نہیں ہے۔ ہاں، مورخین نے لکھا ہے کہ شمر جو ہے قبیلہ کلب سے ہے، کلب یعنی کتا، چھوٹی کاف سے۔ فاطمہ کلابیہ جو ہیں قبیلہ کلاب سے ہیں، اور کلاب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خطرناک، حملہ کرنے والا، پکڑنے والا، خونخوار، یہ دو الگ الگ ہیں۔ مگر اس کو جو ہے کلب اور کلاب کو جو ہے تھوڑی سی الف کا ہٹا کر کے اور ادھر ادھر کر کے دونوں کو ملانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تاکہ صرف اور صرف ثابت کر دیا جائے کہ صاحب دیکھیے یہ رشتہ داری تھے اور رشتہ داروں کی بات تھی۔ الحمدللہ عز و جل جناب فاطمہ بنت اسد کا شمر سے یا شمر کے والد سے یا شمر کی والدہ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی کنیکشن نہیں ہے۔ حضرت عباس کی چونکہ زندگی کے بارے میں ہمیں کچھ واقعات زیادہ ملتے نہیں ہیں اور ہم اپنی طرف سے کچھ کہنا بھی نہیں چاہتے ہیں، فقط اتنا ہے کہ ایک نیک باپ کے، متقی باپ کے بیٹے ہیں، ایک نیک والدہ کے بیٹے ہیں، جو عدالت میں، سخاوت میں، شجاعت میں، صداقت میں، انوار میں، تجلیات میں، ولایت میں، وصایت میں الحمدللہ عز و جل سب سے بہتر و برتر ہے، جو علم شہر مصطفیٰ کا دروازہ ہے،
جس دروازے پہ بیٹھ کر لوگ نہ جانے کیا کیا ہو گئے، علامہ فہامہ ہو گئے، محدث ہو گئے اور مفسر ہو گئے، عباس اس بھیک دینے والے کے بیٹے کا نام ہے۔ سیدنا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ کائنات عالم میں علی کا دسترخوان علم بچھا ہے، ہر صاحب علم اسی سے دسترخوان سے اٹھا کر کے صاحب علم ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں علی کے دسترخوان پہ منگتا بھکاری آئے، در والا آئے تو اس کو اتنا ملے، جو علی کا اپنا بیٹا ہو، جس کی تربیت علی مرتضیٰ نے کی ہے۔ علی مرتضیٰ جب تربیت کریں تو عباس ابن عبد المطلب ہو جائے، جب تربیت کریں تو عباس ابن عبداللہ ابن مسعود ہو جائیں، عبداللہ ابن عباس ہو جائیں، اور ابو الاسود الدویلی جیسے علماء ہو جائیں، تو جس بیٹے کو حضرت علی نے پالا ہوگا ان کی فقاہت، علم، بصیرت کا کیا عالم ہوگا۔ حضرت عباس کا ایک خطبہ ہے جو آپ نے کعبے کی چھت پہ دیا ہے، وہ خطبے کے الفاظ اللہ اللہ، اتنے عظیم الفاظ استعمال کیے ہیں، ایسی فصیح و بلیغ بات کی ہے کہ اگر خطبہ پڑھ دیا جائے تو صاحب ایمان کا دل دہل جائے، جس میں آپ نے صرف کیا کیا ہے، عظمت حسین بیان کی کہ لوگوں تم جس کے خلاف جا رہے ہو، لوگوں تم نے جس سے آنکھیں پھیر دی ہے، لوگوں جو تمہارے بیچ میں کھڑا ہوا ہے اس کی کیا عظمت ہے، کیا رفعت ہے، کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے، یہ حضرت عباس نے اپنے خطبے میں بیان کیا۔ اور واقعی بڑا آدمی بڑے آدمی کو پہچانتا ہے، صاحب حلم، صاحب علم، صاحب تقوی، صاحب حلم، علم اور تقوی کو پہچانتا ہے، ایک عارف دوسرے عارف کو پہچانتا ہے۔ اس خطبے میں جب آپ پڑھیں گے تو اس کا آپ کو اندازہ ہوگا۔ ابھی میں خطبہ نہیں سنانے والا ہوں، بس یہ ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا نکاح جو ہے وہ سیدہ لبابہ بنت عبید اللہ بن عباس بن عبد المطلب، حضرت عباس رسول اللہ کے چچا، ان کے بیٹے عبید اللہ، ایک عبداللہ ابن عباس ہیں فقیہ مدینہ، مفسر مدینہ، ایک ان کے بھائی ہیں عبید اللہ کی بیٹی لبابہ۔ لبابہ کا نکاح جو ہے حضرت عباس سے ہوا، تو اللہ رب العزت نے حضرت عباس کو اس نکاح سے جو ہے وہ 3 بیٹے عطا فرمائے، حسن، قاسم اور عبید اللہ۔ حسن اور قاسم یہ دونوں کربلا میں شہید ہوئے، حضرت عباس نے اپنے ہاتھوں سے انہیں جو ہے وہ سجا کے سوار کے زرہ پہنا کر کے بھیجا ہے۔ حضرت عبید اللہ جو ہیں ان سے حضرت عباس رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی نسل چلی ہے۔ حضرت عبید اللہ بن عباس، بعض کہتے ہیں ابو الفضل عباس، تو فضل حضرت عباس کے کسی بیٹے کا نام نہیں، یہ یاد رکھیے۔ ابو الفضل اس لیے کہتے ہیں کہ فضیلتوں کا باپ، فضیلتوں والا۔ حضرت عباس وہ تھے جن کا ایک لقب ابو الفضل بھی ہے، فضیلتوں والے، اللہ اکبر۔ تو عبید اللہ جو ہیں وہ حضرت عباس کے بیٹے ہیں، جو کربلا میں نہیں آئے تھے، دادی ام المنین کے ساتھ تھے۔ ان کا نکاح جو ہے وہ سید سجاد کی شہزادی امام زین العابدین کی شہزادی سے ہوا ہے، اور ان سے جو نسل ہے وہ افریقہ، ایران، سندھ، پاکستان وغیرہ میں جو علوی اعوان ہیں وہ آپ کی اولاد میں سے، اور آج بھی وہ موجود ہیں الحمدللہ۔ اہل بیت سے بے پناہ ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں، سادات سے بے پناہ محبت فرماتے ہیں، یہ حضرت عباس کی اولاد میں سے ہیں۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، یہ جناب عباس رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے بارے میں میری چھوٹی سی جو ہے معلومات میں نے یہاں جمع کر دی۔ اور ولادت آپ کی 26 ہجری میں مدینے میں ہوئی ہے، اور حسین نے ایک جملہ کہا ہے، میں کہتا ہوں یہ معراج ہے حضرت عباس رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی فضیلتوں کی۔ ہر فضیلت سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ جب آخری وقت میں مشکیزہ لے کر کے گئے اور واپس نہ آ سکے مشکیزہ لے کر کے، اور جب حسین میدان کربلا میں پہنچے تو حضرت عباس زخمی تھے، آپ کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھا اور چہرے کو چادر سے پوچھا، اور آخری جو گفتگو ہوئی اس گفتگو کے بعد ایک جملہ حضرت امام حسین نے کہا ہے، وہ حسین جو شہسوار دوش پیغمبر ہے، وہ حسین جن کے لیے جنت سے جوڑے آتے ہیں، جنت سے روٹی آتی ہے، جنت سے جو ہے غذائیں آتی ہیں، وہ حسین جو جنتی جوانوں کے سردار ہیں، وہ حسین جو قرآن کی نص صریح سے رسول اللہ کے شہزادے ثابت ہیں، وہ حسین جو چادر طہارت میں ہیں، چادر مودت میں ہیں، چادر مباہلہ میں ہیں، وہ حسین جو نیزے کی نوک پہ قرآن سناتے ہیں، وہ حسین رسول نے جن کو اپنی مقدس زبان چسائی ہے، اس حسین نے حضرت عباس کے مبارک سر کو اپنی زانوں میں لے کر کے جب پوچھا، حضرت عباس نے آنکھیں کھولی۔ آخری گفتگو میں حسین کا آخری جملہ تھا، فدا کا روحی یا اخی، اے میرے بھائی تجھ پر حسین کی روح فدا ہے۔
تجھ پر حسین کی جان فدا۔ یہ وہ انعام ہے حضرت عباس کو جو کائنات میں اور کسی کو نہیں ملا، اور الحمدللہ میری نظر میں، مجھ حقیر کی نظر میں یہی وہ جملہ ہے جو حضرت عباس کی فضیلتوں میں سب سے اعلیٰ فضیلت ہے، سب سے افضل فضیلت ہے، سب سے بہتر فضیلت ہے۔ علی کی فضیلت یہ ہے کہ یا علی انت منی وانا منکا، اے علی تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں، یہ ہے علی کی فضیلت۔ جناب زہرا کی فضیلت کیا ہے؟ فاطمہ تو بدعت منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ حسین کی فضیلت یہ کہ حسین منی وانا من الحسین۔ عباس کی فضیلت کیا ہے؟ کہ حسین کہہ دیں فدا کا روحی یا اخی، اے میرے بھائی تجھ پر میری روح فدا ہے۔ آج حضرت عباس کی ولادت کا یہاں پہ ہم نے محفل رکھی۔ محفل کیا ہے؟ آپ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، 34-35 لوگ اس وقت لائیو چل رہے ہیں، میں یہاں پہ ہوں۔ دور ہیں تو کیا ہوا، اہل بیت نے ہمیں جوڑ رکھا ہے الحمدللہ۔ اللہ کرے ہم قیامت میں بھی اسی طرح اہل بیت کے ذریعے سے جڑے رہیں۔ آج ہم نے ذکر کیا، اللہ رب العزت حضرت عباس کے ذکر کی توفیق عطا فرمائے، حضرت عباس رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے روحانی سایہ ہم پہ قائم فرمائے، اور اہل بیت اطہار شہدائے کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین علیہم السلام کے صدقۃ و فعل میں کورونا جیسی مہلک بیماری سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اے اللہ جلد از جلد ہمارے ملک ہندوستان اور پوری دنیا سے اس بیماری کو دور فرما دے۔ تجھے حضرت عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کا واسطہ، وفائے عباس کا واسطہ ہے۔ اے اللہ تجھے دعائے زہرا کا واسطہ ہے۔ اے رب تبارک و تعالیٰ تجھے حضرت عباس کی سخاوت، عدالت، شجاعت کا واسطہ ہے۔ کرم فرما، رحم فرما، فضل فرما۔ حضرات گرامی وقار، آخر میں ایک اور ریکویسٹ ہے کہ اپنے گھروں میں رہیں، باہر نہ جائیں، باہر نہ جائیں، باہر نہ جائیں، کہ ایک دوسرے سے کانٹیکٹ میں آئیں گے یہ بیماری پھیلے گی اور لوگوں تک لگے گی۔ خود کی بھی حفاظت کریں، لوگوں کی بھی حفاظت کریں۔ اللہ رب العزت نے چاہا حالات بہتر ہوں گے، پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ العزیز کل، اگر زندگی رہی سلامت، اگر صحت رہی سلامت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔